हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल थीरी को, और उसमें हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, कंस्ट्रक्टिव वेरिएंट्स ऑफ क्रिटिकल थीरी, हैबरमास को, और थीरी ऑफ कम्युनिकेशन एक्शन को। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हैबरमास जो था, ये भी फ्रैंकफर्ट स्कूल का एक मेंबर था, लेकिन ये सेकंड जनरेशन से बिलोंग करता था। हैबरमास की वजह से फ्रैंकफर्ट स्कूल को पूरी दुनिया में जाना जाता है, क्योंकि इसने यूरोप में, अमेरिका में इसकी बहुत ज़्यादा अकेडमीज़ और इंस्टीट्यूशंस बनवाए। इसमें इसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया। अगर हम लोग देखें हैबरमास का क्रिटिकल थ्योरी के साथ लिंक, तो इसका कंसर्न दो इश्यूज़ के गिर्द घूमता हुआ दिखता है। नंबर 1, डेवलपिंग ए जस्टिफिकेशन फॉर नॉर्मेटिव डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल सोशल थ्योरी। नंबर 2, कनेक्शन बिटवीन द थ्योरी एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिस। इन इश्यूज़ को सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम्स थी, और ये प्रॉब्लम्स हम देखते हैं कि फ्रैंकफर्ट स्कूल शुरू से लेकर चल रहा है। फर्स्ट वन कौन सी थी? रैशनल क्रिटिसिज्म ऑफ सोसाइटी। यहाँ रैशनल से मुराद अकल है, यानी कि दिमाग का इस्तेमाल। और सेकंड वन कौन सी थी? हाउ दीज क्रिटिसिज्म कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट ए सोसाइटी दैट इज़ मोर रैशनल। कि कैसे इस क्रिटिसिज्म को यूज़ किया जाए इस सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो रैशनल है। क्योंकि देखें, ऐसे नैरेटिव सेट कर दिए जाते हैं कि बंदा उसे ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाता है। और ये बात हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि हर थ्योरिस्ट ने की है कि सोसाइटी का कितना रोल है डिस्ट्रक्शन में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हैबरमास ने हम लोगों को 3 काइंड्स ऑफ नॉलेज जो हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाया है। नंबर 1 कौन सी है? एम्पिरिकल नॉलेज। नंबर 2 कौन सी है? हर्मेनेटिक और इंटरप्रेटिव नॉलेज। नंबर 3 कौन सी है? क्रिटिकल नॉलेज। एम्पिरिकल नॉलेज कौन सी होती है? जो साइंटिफिक और टेक्निकल हो। हर्मेनेटिक जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन से डील करती हो। और क्रिटिकल नॉलेज जो फोकस करती है इंसान को सोशल अजम्पशन से फ्री करने के लिए। आगे हैबरमास एंड द लाइफ वर्ल्ड, आइडिया ऑफ लाइफ वर्ल्ड, यानी कि हैबरमास ने फोकस किया आइडिया ऑफ लाइफ वर्ल्ड पर। लाइफ वर्ल्ड का मतलब होता है एवरीडे लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस। अब इसमें सोशल रिलेशन, कम्युनिकेशन, कल्चर कुछ भी आ सकता है। हैबरमास की थ्योरी क्या थी इस बारे में कि लाइफ वर्ल्ड इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग टेकन ओवर बाय पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। कि पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली एक बंदे की लाइफ पर बहुत प्रेशर है, क्योंकि पॉलिटिक्स का क्या मतलब है? पावर। और आज भी अगर हम देखें कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से एक बंदे की लाइफ पर कितना अफेक्ट हुआ है। फिर कहता है कि पीपल आर हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय कैपिटलिज्म। कि कैपिटलिज्म से लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। उन लोगों के दिमाग में आज बस एक ही बात है कि हम लोगों ने अपनी कंपनीज़ के अंदर काम कैसे करना है, प्रॉफिट और लॉस, और उसको कंज्यूम कैसे करना है, बस इस चीज़ पर फोकस है उनका। एक और चीज़ हैबरमास ने बताई जिसने लाइफ वर्ल्ड को ख़राब किया है, और वो क्या है? मीडिया, पावर ऑफ स्टेट एंड मनी इम्पीड देम टू अचीविंग ट्रू डेमोक्रेसी। कि इसने क्या किया है? मॉडर्न स्टेट और इकोनॉमिक सिस्टम ने मीडिया को इम्पोज कर दिया है लाइफ वर्ल्ड पर, जिसके थ्रू क्या हुआ कि लाइफ वर्ल्ड को ये लोग कंट्रोल करने लग गए। अपनी पावर के थ्रू उन लोगों को रोका उन लोगों ने, किस चीज़ से? ट्रू डेमोक्रेसी को अचीव करने से। नेक्स्ट वो बात करता है वैल्यू रैशनैलिटी की। वैल्यू रैशनैलिटी क्या है? ऐसी रैशनैलिटी जो लाइफ को मीनिंग दे। फिर वो बात करता है इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी की, यानी कि मीनिंगफुल लाइफ को अचीव करने में मदद दे, ऐसी रैशनैलिटी। और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये स्टेट और इकनॉमी से जुड़ी हुई हैं। फिर वो कहता है कि आज सोशल स्ट्रक्चर प्रमोट कर रहा है कि मनी एंड पावर कीज टू सक्सेस, जबकि हैबरमास कहता है कि मनी, पावर या इंस्ट्रूमेंटल रिलेशनशिप लोग ये अचीव करना चाहते हैं, लेकिन ये कोई सोल फाउंडेशन नहीं है कि किसी भी एग्रीमेंट या कम्युनिकेशन की कि वो इसको अचीव कर सकें। आगे हैबरमास बात करता है पब्लिक स्फेयर की, द कॉलोनाइजेशन ऑफ पब्लिक स्फेयर। हैबरमास कहता है कि मीडिया और जो ऐसे सोर्सेज होते हैं उनके थ्रू लोगों को प्रॉफिट, इंटरटेनमेंट और ओवर सिंप्लीफिकेशन जैसी चीज़ों के पीछे लगाया जाता है। वो इस पर तवज्जो देते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स और डिबेट्स करवा कर अपने फ़ैसले करें, ये हैबरमास कहता है। और उन्होंने पब्लिक को उलझा दिया है किस चीज़ के अंदर? ओवर सिंप्लीफिकेशन के अंदर। देखें, ओवर सिंप्लीफिकेशन को आप इस तरीके से समझें
کہ یہ اتنی ہی ہارمفل ہے مائنڈ کے لیے جیسے ہیبٹ ہوتی ہے۔ ہیبٹ کی اگر آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک چیز کی عادت ہو جائے تو زندگی بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں نے الجھایا لوگوں کو کس چیز میں، سمپل باتوں کے اندر، کہ وہ آرگیو کریں، اور رزلٹ میں سوسائٹی کیا ہو گئی، ڈی کنسٹرکٹ ہو گئی۔ پھر ہیبرماس نے بات کی کہ پبلک ڈسکورس کو سیٹ کیا جائے، جس کو اس نے کہا آئیڈیل اسپیچ کمیونٹیز۔ ہیبرماس نے کمیونیکیٹیو ایکشن کی ڈیفینیشن دی کہ ایسا ڈیبیٹ، ایسی کمیونیکیشن جو انسٹرومنٹل بیسڈ ہو، جس میں دونوں پارٹیز کو آمنے سامنے بٹھا کر آرگیومنٹیشن ہو، نہ کہ ایسا ہو کہ پارٹی آ کے کچھ کہہ رہی ہے، لوگوں کے مائنڈ میں ایسی چیز ڈال رہی ہے کہ اس سے اور کمپلیکس ہو جائیں چیزیں۔ اس نے کہا آمنے سامنے بٹھا کے دونوں پارٹیز کو کمیونیکیشن ہو، آرگومنٹیشن ہو۔ پھر ہیبرماس بات کرتا ہے اسٹریٹجک اسپیچ کے اوپر، کہ اس کے تھرو لوگوں کو الجھایا جاتا ہے، اور آج آپ دیکھیں گے یہ ہو رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، لوگوں کو انسپائر کیا جاتا ہے، اور پھر لوگ کیا ہوتے ہیں، انسپائر ہو کر ووٹ دے آتے ہیں، اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے ہیبرماس کہتا ہے کہ پرومس اینڈ ہوپ آف انلائٹنمنٹ اینڈ ماڈرنٹی از اے سوسائٹی ویئر پیپل کین ٹاک in order to reach consensus and reasoned decision۔ یعنی کہ ہیبرماس کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی سوسائٹی ہے جس میں ہر انسان کو بولنے کا حق ہے، ہر بندہ بغیر کسی زور زبردستی کے کسی بھی ٹاپک پر آرگیو کر سکتا ہے، ہر کوئی اپنی اسپیچ ایسے کر سکتا ہے جو اس آئیڈیالوجی سے فری ہو جو سیٹ کی ہوئی ہے لوگوں کے مائنڈ میں۔ اس کی اگزامپل آپ ایسے لیں جیسے امپیریلزم میں ایک ڈسکورس سیٹ کر دیا گیا تھا اور لوگ سارے اس کے پیچھے چل پڑے تھے، تو اسی کی بات کر رہا ہے ہیبرماس بھی، کہ ایسی آئیڈیالوجی سیٹ کی ہوئی ہوتی ہے تو اس سے آپ آزاد ہو کر اس آئیڈیالوجی سے، اس ڈسکورس سے جو آپ کے دماغ میں بنی ہوئی ہے، اس سے فری ہو کر آپ بولیں، آپ کو بولنے کا حق ہے۔ اور جب آپ ایسے بولیں گے فری ہو کر، تو ایسی سچویشن کیا کریٹ کرے گی، آئیڈیل اسپیچ کمیونٹی، جو سول سوسائٹی کا رائز کا سبب بنے گی۔ آگے وہ کیا کہتا ہے کہ لبرل پولیٹیکل کلچر دیٹ پروموٹس ایکویلٹی اینڈ ڈراز اسٹرانگ باؤنڈریز بٹوین لارج انسٹیٹیوشنز اینڈ دا لائف ورلڈ۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یہ سوسائٹی، یہ جو سول سوسائٹی ہے، یہ ایسے کنٹینٹ میں ڈیولپ ہو کہ ایسا پولیٹیکل اسٹرکچر ہو جو لبرل ہو اور ایکویلٹی کو پروموٹ کرے، اور جو کہ کنیکشن بنائے لائف ورلڈ اور لارج انسٹیٹیوشنز کے بیچ میں۔ آگے ہمارے پاس کیا ہے، ہیبرماس کی تھیوری آف کمیونیکیشن ایکشن۔ ہیبرماس کی تھیوری آف کمیونیکیٹیو ایکشن جو ہے، یہ بلونگ کرتی ہے سیٹ آف ماڈرن پوسٹ مارکسسٹ تھیوریز میں سے۔ اس تھیوری میں ہیبرماس نے ایک نیو فریم ورک دیا ہے۔ سب سے پہلے وہ اس کا انٹروڈکشن دیتا ہے، کہتا ہے کہ ایکچولی کریٹیکل تھیوری کی بنیاد کیا ہے، مارکسزم۔ لیکن ان لوگوں نے صرف مارکسزم کو فالو نہیں کیا تھا، بلکہ ان لوگوں نے دوسری جو لیمیٹیشنز تھیں اس کو درست کرنے کی کوشش کی، اسے جدید ضروریات اور ڈیولپمنٹ جو تھیں ان کے مطابق ہارمونیس بنانے کی کوشش کی، اپڈیٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ اس حوالے سے آپ اسے پوسٹ مارکسزم سٹانس یا بٹ اوے فرام مارکسزم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہیبرماس بہت بڑا فلاسفر تھا، اس نے سوشل ایکشن تھیوری، سسٹم تھیوری، سمبولک انٹریکشنزم تھیوری، ان سب تھیوریز کو اکٹھا کیا تھا۔ ہیبرماس مارکسزم کا فالوور نہیں تھا، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ اس میں کچھ ایسے سیڈز ہیں جو ریولوشن لے آئیں گے، لیکن طریقہ کار سے اس کو اختلاف تھا مارکسزم کے۔ پھر آئیڈیالوجی پر کرٹیسزم کرتا ہے کہ ایسے نیریٹو دیے جاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم فری ہیں، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، لیکن آپ سٹل ان کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مارکسزم ان آئیڈیالوجیز پر کرٹیسزم ہے، جو آئیڈیالوجیز آپ کو پوری طرح لبرل معاشرہ نہیں بننے دیتی، آپ کو ایک آزاد انڈیویجول کی طرح زندگی نہیں گزارنے دیتی، اور آپ ساری زندگی ان آئیڈیالوجیز پر گزار دیتے ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے کہ مارکسزم کیا ہے، فلاسفی آف ہسٹری ان اٹس پریکٹیکل ایپلیکیشنز، کہ ایک فلاسفی آف ہسٹری ہے، یہ پریکٹیکلی بات کرتا ہے مختلف چیزوں کی، ہسٹوریکل فورسز کی، ہسٹوریکل ایلیمنٹس کی، جو معاشرے میں اتار چڑھاؤ ہیں ان کی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ایز اے تھیوری ٹرینڈنگ ٹو چینج دا ریئلٹی آن دا ہول، کہ ایز اے ہول ریئلٹی کو چینج کرنے کی کوشش کرتی ہے، ان چیزوں کا احساس دلا کر، ریولوشن کے لیے کھڑا کر کے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ مارکس نے کیا پیش کیا، ایک کنسیپٹ پیش کیا ہسٹوریکل میٹیریلزم کا، جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ
اے میننگ فل پروگرام آف دا فیوچر سوشل ریولیوشن، کہ یہ ایک بہت بڑا اور اچھا پروگرام ہے فیوچر سوشل ریولیوشن کے لیے۔ پھر وہ بات کرتا ہے ریکنسٹرکشن کی۔ یہ ریکنسٹرکشن پر زور دیتا ہے کہ اس میں ساتھ ساتھ اپڈیٹس ہوتی رہنی چاہیے، یعنی کہ ریکنسٹرکٹ یہ ہے کہ نئے سرے سے اس کو کنسٹرکٹ کرنا۔ ریکنسٹرکشن آف دا ہسٹوریکل میٹیریلزم، یہ اس کا سبجیکٹ تھا، اس کا ورک تھا جو 1976 میں آیا تھا۔ اس نے اپنے اس کام میں کیا کیا، سوال اٹھا کر کچھ نظریات کے ایبسلیوٹ ہونے پر، ان کی ویلیڈیٹی اور سولیڈیٹی پر، پھر اپنی نظر میں کوئی سجیشن ہو تو ایڈیشن بھی کر کے کہ یہاں پر کریکشن کی ضرورت ہے، یہ سب کر کے ایک نیو چیز بنائی جس کا نام یہ تھا کہ ریکنسٹرکٹ کیا، چیزوں کو جو کام کی چیز تھی نکال کر اس میں سے۔ اب اس نے جو پیش کیا یہ سارا کچھ اس کے اکارڈنگ، یہ جو ہسٹوریکل میٹیریلزم ہے یہ صرف ایک ریڈیکل سوشل چینج لانے والی تھیری نہیں ہے، یا ریڈیکل سوشل چینج کے اباؤٹ تھیری نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، سوشل ایولیوشن ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ انقلاب ہی آئے، ایولیوشن بھی ہوتا ہے، اور انقلاب کی نسبت یہ کم بلڈی ہوتا ہے اور نسبتاً زیادہ پائیدار ہوتا ہے۔ جیسے یورپ کی بہت ساری چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ایگزیبیشن ہے وہ صدیوں کے کنٹینیوس پروگریس کا نتیجہ ہے، جو ان کے کام میں کنٹینیوٹی ہے اس کا نتیجہ ہے کہ آج ان کے انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ میچورٹی کی پیک پر کھڑے ہیں، ان کی عدالتیں، ان کے پارلیمنٹ، تو یہ سب میچورٹی تک یوں نہیں پہنچا کہ کوئی راتوں رات انقلاب آیا ہے، صدیاں گزری ہیں، بہت عرصہ گزرا ہے، اس کے نتیجے میں یہ ایولیوشن ہوا ہے، اور یہی ایولیوشن کسی بھی کنٹری میں ریکوائر ہوتا ہے۔ یہ ایولیوشن کی طرف لے کر گئے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے انقلاب آتے رہیں گے، جو غلط چیزیں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتی رہیں گی، بٹ دا بیسک کنڈیشن از دا کنٹینیوٹی آف دا سسٹم۔ جو برا سسٹم ہے اگر وہ بھی کنٹینیوٹی اختیار کرے تو اس میں بھی بری چیزیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ بری چیزیں کسی پسند ہوتی ہیں، کسی کو بھی پسند نہیں ہوتی۔ ہمارے ملک میں کیا کہا جاتا ہے کہ 70 سال گزر گئے، 75 سال گزر گئے، جمہوریت نے کیا ہے؟ بھئی جمہوریت رہنے دو گے تو کچھ ہوگا نا، 70 میں سے 5 یا 10 سال کوئی آپ کی جمہوریت رہی ہوگی، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، کنٹینیوٹی سے آتی ہیں۔ پھر ہیبرماس کیا کہتا ہے کہ کوشچن آن لیبر سبجیکٹ اور میکرو سبجیکٹ، وہ ان پر کوشچننگ کرتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے، پروڈکشن ویز ایک سوسائٹی میں طبقاتی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ فار ایگزامپل ایک انڈسٹریلزم ہے، یہ تبھی رہے گا جب انڈسٹری لگے گی، اس میں را میٹیریل کم قیمت میں آپ کو ملتا رہے گا، چیپ لیبر ملتی رہے گی، تبھی وہ برقرار رہ سکے گا۔ ان میں سے اگر ایک بھی چیز نہ ملے تو یہ برقرار نہیں رہ پائے گا، اور یہ سرکل پھر ایسے ہی چلے گا، یہ چین بنی رہے گی تو یہ سسٹم چلتا رہے گا۔ آپ نے لیبر کو اتنی تنخواہ دینی ہے کہ وہ نہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا سکے، نہ وہ ان کو اچھا کھلا پلا سکے، بس وہ اس سوچ تک محدود ہو جائیں کہ ہمارا بیٹا بڑا ہوگا تو میرا ہاتھ بٹائے گا اور میری جگہ لے لے گا۔ کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، فیملی پیکیجز دیتے ہیں کہ اگر ایک ورکر ریٹائر ہونے والا ہے تو ہم ان کی جگہ ان کے بیٹے کو لے لیں گے، اور یہ شو کرواتے ہیں کہ جی ہم نے تو بہت بڑا احسان کیا آپ کے اوپر، اور کیا ہوتا ہے ان لوگوں نے خود ان کو اس لائق نہیں چھوڑا ہوتا۔ پھر وہ ورکر بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں، جی ہم لوگ جو ہیں ریٹائر ہو رہے ہیں تو ہماری جگہ ہمارا بیٹا آ جائے گا، وہ ان کو الٹا دعائیں دیتے ہیں۔ آپ نے موویز میں بھی دیکھا ہوگا یہ سب کچھ، اور اس میں اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ والی اگزامپل بھی آ گئی کہ آپ کو اس حال میں رکھا جائے، ایسے نیریٹو سیٹ کیے جائیں کہ آپ سمجھیں ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہو رہا۔ وہ ورکر سمجھتا ہے کہ میرا حق مجھے مل گیا، میری جگہ میرا بچہ آ گیا، اور انڈسٹریلسٹ کا کام بھی پورا ہو جاتا ہے۔ اور یہ انڈسٹریلسٹ کی ایک اور اچیومنٹ ہے، ان کے لیے یہ کیا ہے کہ ایک اور نسل ان لوگوں نے کنورٹ کر دی اسی چیز کے اندر، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اگلی کے ساتھ بھی ایسے ہی کریں گے، اس سے اگلی کے ساتھ بھی ایسے ہی کریں گے، اور اس طرح پھر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ ہیبرماس کیا کہتا ہے کہ سوشل ایولیوشن از بیسڈ اپون لرننگ، بوتھ انڈیویجولی بھی کولیکٹیولی بھی، کہ لرننگ جو ہے وہ بیس کرتی ہے انڈیویجول پر اور کولیکٹیو پر، یعنی کہ دونوں کو لرننگ کی ضرورت ہے۔ ایکچولی جو انڈیویجول ہے اس کا اسکوپ آپ نے کولیکٹیو تک لے کر آنا ہوتا ہے، تب ریولیوشن آئے گا۔ اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس کے ساتھ سوسائٹی نہیں ملے گی، تو انڈیویجول اور کولیکٹیو دونوں سطح پر لرننگ ہونی ضروری ہے، تب سوشل ایولیوشن آ سکے گا۔ ہیبرماس کہتا ہے کہ مختلف دور میں مختلف سوسائٹیز کی فارمیشن ہوتی ہیں، جیسے کہ فیوڈلزم کی اور تھیں، انڈسٹریلزم کی اور تھیں،
ٹیکنالوجیکل ایولیوشن آئے گا اس کی اور ہوں گی. اس طرح کر کے مختلف دور میں مختلف رہی ہیں فارمیشن. اب یہ جو ٹرانزیشن ہوتی ہے، پہلے فیوڈلزم تھا، پھر انڈسٹریلزم آیا. یہ ٹرانزیشن جو ہے یہ ایکسپریس کی جا سکتی ہے. یہ بیس کرتی ہے کہ سوسائٹی کی نیڈ اور پروڈکشن فورسز کا بھلا ہو. اب وہ جو دور تھا اس میں ایگریکلچر سے کام نہیں چل رہا تھا، مزید ضرورت تھی چیزوں کی. بڑھتی ہوئی آبادی اور ضروریات کا پورا کرنے کے لیے مشینی ہاتھوں کی ضرورت تھی، انڈسٹریز کی ضرورت تھی کہ وہ چیزوں کی ماس پروڈکشن کر کے چیزوں کو شفٹ کیا جائے. تو اس طرح فیوڈلزم سے انڈسٹریلزم کی طرف شفٹ ہو گئی. وہ پروڈکشن کے سورسز جو تھے ان کا پھیلاؤ، ان کا چینج اس کی وجہ بنا کہ وہ ادھر سے شفٹ ہو کر انڈسٹریلزم کی طرف آ گئے. آگے ہمارے پاس ہے 4 سوشل فارمیشنز: ہائی کلچر، ٹریڈیشنل، کیپٹلسٹ اینڈ پوسٹ کیپٹلسٹ. جو ہیبرماس ہے اس نے آرتھوڈاکس نظریات سے ہٹ کے کریٹیکلی اور جدید طریقے سے جو ہسٹری ہے انسان کی اس کو دیکھا، اور پھر اس نے کہا کہ 4 چیزیں سامنے آئیں گی: ہائی کلچر، ٹریڈیشنل، کیپٹلسٹ اور پوسٹ کیپٹلسٹ. ٹریڈیشنل کون سی تھیں؟ اس میں ٹریڈیشنلی آرتھوڈاکس تھیں چیزیں جس میں سلیوری یا فیوڈلزم وغیرہ پایا جاتا تھا. پوسٹ کیپٹلسٹ کون سی تھیں؟ جو مارکسزم، سوشلزم، کمیونزم، یہ چیزیں. پھر کیا کہتا ہے کہ فارمیشن آف دا فیوچر وچ میں بی مائنڈ کریٹڈ سوسائٹی. یہ بات اس کی کافی حد تک ٹھیک تھی کیونکہ وہ کہتا تھا ٹیکنالوجیکل ریولوشن جو ہے اس میں مائنڈ کا استعمال ہوگا، جو لیبر فزیکل فورس ہے وہ کم سے کم ہو جائے گی، مشینز کا استعمال زیادہ ہو جائے گا. اور اب آپ خود دیکھیں کہ ہیوی مشینری آ گئی ہے اور دن بدن مائنڈ کا کام بڑھتا جا رہا ہے. مائنڈ پر مبنی ہو گئی ہیں کلاسز اور طبقے. پھر اس نے بات کی کہ پرائمری رول آف ایج اینڈ جینڈر یعنی کہ کنشپ وغیرہ، کلاس گورنمنٹ ان دا پولیٹیکل سینس یعنی کہ اسٹیٹس اور پولیٹیکل سائڈ، ہارڈ لیبر اینڈ کیپٹل ریشو کہ لیبر کو کیسے لینا ہے کرائے پر، پھر ان کو کتنا دینا ہے. ان چیزوں پر اس نے زور ڈالا. یہ انٹروڈکشن تھا ہمارا مارکس اینڈ مارکسزم کا، ایک طرح کا بیک گراؤنڈ تھا تھیوری آف کمیونیکیشن ایکشن کا. اب ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں تھیوری آف کمیونیکیشن. اصل میں یہ ہم لوگوں نے ابھی تک جو ڈسکشن کی ہے تھیوری آف کمیونیکیٹیو ایکشن کی، یہ مارکس اور مارکسزم کا بیک گراؤنڈ تھا اس کے حوالے سے. یہ جو اس کی تھیوری آف کمیونیکیٹیو ایکشن ہے، جو یہ اس کی اسٹڈی ہے، یہ 1981 میں آئی. اس نے اپنے اس ورک میں مارکس کے پیراڈائم سے تھوڑا ہٹ کر کام کیا. پیراڈائم آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کوئی ریسرچ ورک کر رہے ہیں، بس اس میں جو فریم ورک ہوتا ہے وہ، یعنی کہ طریقہ کار، میتھڈ، فارمولاز، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو ہیبرماس نے اس فارمولے کو، طریقے کو، میتھڈ کو یا پیراڈائم کو نہیں اس نے فالو کیا، اس نے اس سے ہٹ کر کام کیا. اس نے سوچا کہ اس میں ہم نے کچھ ایڈ کرنا ہے، اس کو اپڈیٹ کرنا ہے. اب ہم نے پڑھا تھا کہ یہ 3 قسم کی نالج کو ڈیل کرتا ہے. تو سب سے پہلے یہ اپنے اس ورک کے اندر ڈیفینیشن دیتا ہے ان کی جو ہیومن نالج ہے ان کی کیٹیگریز کی. پھر یہ آگے سوشل کیٹیگریز کی طرف چلتا ہے. اس کے بعد یہ اپنی رائٹنگ کے اندر سوشیولوجی کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے. کہتا ہے کہ سوشل سائنسز جو ہیں ان میں واحد سوشیولوجی ایسا سبجیکٹ ہے جو ریشنل بیسس پر ریسرچ کرتا ہے، یعنی کہ عقل پر بیس کرتا ہے، کوئی ایموشنل اپیلز نہیں ہوتی اس کے اندر. ریشنل بنیاد پر چیزوں کو کریٹیکلی دیکھتا ہے، اینالائز کرتا ہے. اس کی یہ تھیری ان تھیریسٹ کی اسپیشلی پارسن، ویبر یا مارکس جو قابل عمل ہو، اسٹل اپلیکیبل ہو، ریلیونٹ ہو، اس زمانے کے مطابق چیزیں جو تھیں ان سب کی تھیریز کو لیتا ہے یہ اور اس کا سنتھسس بنا کر پیش کرتا ہے. اب جو پرانی اس کی ایکشن تھیری تھی اس کو ماڈرن فارم میں کمیونیکیٹیو ایکشن تھیری کہا جاتا ہے. اب ان دونوں کو ملا کر اس نے ان دونوں کا آپس میں لنک بنایا اور یہ کیا چاہتا کہ سوشل تھیری بنائے کہ یہ ساری چیزیں ملا کر ایک نیو چیز لائی جائے. کریٹیکل تھیریسٹ جو تھے ان کا سب کا کام ہی یہی تھا کہ ایسی تھیریز کو دیکھنا، اس میں سے کام کی بات کو نکالنا، جس سے وہ کام لے سکتے تھے ان سب کو نکالنا. they took them their consideration. نیکسٹ وہ کہتا ہے کہ 4 قسم کے ایکشنز ہیں: ٹیلیولوجیکل ایکشنز، نارم ریگولیٹڈ ایکشنز، ڈراماٹرجیکل ایکشنز، کمیونیکیٹیو ایکشنز. وہ کہتا ہے ہر ایک ایکشن جو ہے وہ ڈفرینٹ انٹرسٹ رکھتا ہے، ہر ایک کی انڈرسٹینڈنگ الگ ہے، فیکٹس، نالج، لیجٹیمیسی. وہ کہتا ہے یہ ڈائمینشنز جو ہیں مینٹلی کوآرڈینیٹ نہ کریں اگر
جیسے لیجٹمیسی، نالج وغیرہ، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ نہ کریں، کولیبوریٹ نہ کریں تو سوسائٹی میں انارکی، کرائسس، کنفلکٹ جیسی چیزیں پیدا ہوں گی۔ اس کے بعد وہ بات کرتا ہے کہ ہیبرماس ڈسٹنگوشڈ دا سوشل انوائرمنٹ اور دا ورلڈ آف لائف فرام سوشل سسٹم ایز اسپیسیفکلی اسٹرکچرڈ اینڈ انسٹیٹیوشنلائزڈ انٹریکشن پیٹرنس امنگ پیپل۔ ورلڈ آف لائف کیا ہے کہ جس میں انسان اپنی روزمرہ زندگی میں دوسروں کے ساتھ تعلقات بنا کر رکھے۔ اب وہ سوشل انوائرمنٹ کو سوشل سسٹم سے الگ کرتا ہے۔ سوشل انوائرمنٹ کیا ہے؟ جس میں لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، اپنے ریلیشنز کو اسٹیبلش کر کے گزارتے ہیں، یہ سوشل لائف ہے۔ اب سوشل سسٹم سے الگ کرتا ہے اس کو، اور سوشل سسٹم کیا ہے؟ اکنامک، پولیٹیکل، لیگل، نارمیٹیو، یہ سسٹمز ہیں جن پر ملک چلتا ہے۔ تو سوشل لائف کو سوشل سسٹم سے الگ کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایکچولی یہ اسپیسیفکلی اسٹرکچرڈ ہوتے ہیں اور انسٹیٹیوشنلائزڈ انٹریکشن پیٹرنز ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن اسٹیبلش سچ یا اس طرح کا دیا ہوا یہ لوگ نہیں مانتے، ان کو لگتا ہے کہ یہ دھوکہ ہے۔ یہاں پر وہ کہتا ہے کہ یہ جو سوشل سسٹم ہوتے ہیں یہ اسپیسیفائی کیا ہوا اسٹرکچر ہوتا ہے۔ ہماری ہسٹری میں یہی ہوا ہے، جو سوشل سسٹم ہے، پالیٹکس، لا، اکانومی، یہ سارے سوشل انوائرمنٹ سے نکلے ہیں، یعنی انسانوں نے بنائے ہیں، اور بعد میں انسان پر خود ہی ان کے قابو میں آ گیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ سوشل سسٹم کو مینٹین کیا جاتا ہے انسٹرومنٹل ایکشن کے تھرو، یعنی کہ سوشل سسٹم مینٹینڈ بائی دا انسٹرومنٹل ایکشن۔ انسٹرومنٹل ایکشن ہوتا ہے کہ اکانومی کے تھرو۔ وہ کہتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیٹکس کے فیصلے تو وہ کر رہے ہیں، ایکچولی وہ سسٹم ہی کر رہا ہوتا ہے۔ سسٹم ہی ایسا ہوتا ہے جو ان سے وہ کام کروا رہا ہوتا ہے۔ کنزیومر سمجھتا ہے یہ میرا ڈیسیژن ہے، یہ فلاں کام تو میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا کب مائنڈ واش کیا ان لوگوں نے اور اس سے وہ کام کروا لیا جو وہ چاہتے تھے۔ تو یوں کیپٹلسٹ سسٹم کا نظام چل رہا ہے، لوگ وہ چیزیں خریدے جا رہے ہیں جو بے شک ان کے استعمال کی ہوں ہی نہ۔ اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے کہ سوشل سسٹم افیکٹ ہیومن بیہیویئر۔ وہ کہتے ہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی پرسنل انٹرسٹ کیا ہے یا ان کے ڈائریکٹ انٹریکشنز ہیں یا نہیں ہیں، یہ سوشل سسٹم ہیومن بیہیویئر کو افیکٹ کرتے ہیں، اور یہ جو انسان آج بدل رہا ہے یہ انہی کی وجہ سے بدل رہا ہے، کیونکہ انسان کی اپنی جو پرسنل ضروریات ہیں ان کو مد نظر رکھا ہی نہیں جاتا۔ وہ ایک بندے کو سکھا دیتے ہیں ایسی چیزیں کہ وہ میں بھی کسی رشتے کا لحاظ ہی نہ کرے۔ وہ ایسا انسان بن جاتا ہے کہ ایون کہ لسٹ آف منی دیکھ لیں، پاور دیکھ لیں، بندے رشتے تک بھول جاتے ہیں اس کے اندر۔ اور یہ سب کیسے ہے؟ میڈیا کے تھرو پھیل رہا ہے، ایسے ٹولز ہیں جن کی وجہ سے یہ ان کو سکھایا جا رہا ہے۔ پھر وہ بات کرتا ہے دا ہیومن سوسائٹی ڈیولپمنٹ ان ٹائم، دا سیپریشن آف دا سسٹم فرام دا لائف ورلڈ takes place as well as the formation of new modern institution based on wider principles۔ وہ کہتا ہے کہ سسٹم سے انوائرمنٹ کی سیپریشن تب ہوگی جب وہاں کوئی نیا نظام آئے گا جو ایکویلٹی پر بیس کرے۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں ہم لوگ کرائسس آف ماڈرن سوسائٹی۔ یہاں پر وہ کیا کہتا ہے کہ سسٹم جو ہے وہ آہستہ آہستہ نیرو ڈاؤن ہوتا چلا جائے گا اور ایسے پھر تنگ نظر ہو جائے گا کہ وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور سسٹم جو ہے وہ کولونائز کرنے کی کوشش کرتا ہے ورلڈ لائف کو۔ ہیبرماس جو ہے اس نے ایسنس دیکھا ماڈرن سوسائٹی کرائسس کا کہ وہ اپنے ٹیننٹس یعنی اجارہ داری بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں، جو فری ہیومن لائف ہے، جو لبرٹی ہے، اس کو کلوز کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایکچولی کرائسس تب پیدا ہوتے ہیں، دے سبجیو دا ورلڈ لائف۔ وہ کہتا ہے کہ ہاؤ ٹو سیو دا سوشل ورلڈ فرام دا سسٹم اسٹرکچر اون رش، وٹ کنڈیشنز آر نیسیسری ٹو انشور اینڈ ڈیولپ دا سبجیکٹ اٹانومی ان دا ناٹ یٹ کنکرڈ کمیونٹیز۔ کہ یہ مین پرابلم ہے سوسائٹی کی، جو سوشل ورلڈ ہے یا ورلڈ لائف ہے یا لائف ورلڈ ہے، اس کو کیسے بچایا جائے، اس کو یہ سسٹم کا اون رش ہے، سسٹم کا اٹیک ہے، اس سے کیسے بچایا جائے۔ وٹ کنڈیشنز آر نیسیسری ٹو انشور اینڈ ڈیولپ دا سبجیکٹ اٹانومی، سبجیکٹ یہاں پر ہم ہیں، ان کی اٹانومی کیسے برقرار رہے گی یا کیسے قائم رہ سکے گی۔ اٹانومی کا مطلب ہوتا ہے خود مختاری، کیسے قائم رہے گی، کہاں پر قائم رہے گی، ان دا ناٹ یٹ کنکرڈ کمیونٹیز، ابھی جن کمیونٹیز کو کنکرڈ نہیں کیا گیا۔ اب یہ جو سسٹم انسٹیٹیوشنز ہیں، ان ادر ورڈز آپ اسے ریلیجن کہیں، آپ اسے پالیٹکس کہیں، آپ اسے کلچر کہیں، یہ سارے انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ خود کو پھیلاتے ہیں اور انسان کی جو زندگی ہے اس کو شرنک کر دیتے ہیں۔
جو جو ان کا پھیلاؤ ہوتا جاتا ہے یہ قبضہ کرتے جاتے ہیں، آس پاس پاؤں پھیلاتے جاتے ہیں۔ یہ انسان کا اپنی زندگی میں جو اختیار ہوتا ہے اس کو کم کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اگر کوئی مصیبت سے نکلنے کا حل ہے تو وہ کیا ہے؟ کمیونیکیٹیو ریشنلٹی۔ اب وہ بات کرتا ہے ریشنل ڈیسیجنز کی، کہ ریشنل ڈیسیجنز فاؤنڈیڈ اپون ریشنل آرگیومنٹیشنز۔ وہ کہتا ہے کہ اٹانومی جو ہے سول سوسائٹی پر لائے کرتی ہے، کہ فری ایکشن اور آپس میں جو کمیونیکیشن، اس کا دائرہ کار بڑھایا جائے، وسیع کیا جائے۔ یہ نہیں کہ جگہ جگہ آپ پر پابندیاں ہوں ریاست کی طرف سے، انسٹیٹیوشنز کی طرف سے، کہ جی یہ کیوں کیا، یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، یہ کیا تو وہ ہو جائے گا۔ ان چیزوں کو ختم کر کے ایکسپینڈ کرتے جائیں اپنی فریڈم کو، اپنے ایکشنز کو اور اپنی کمیونیکیشنز کو۔ جو آپس میں مل کر ریشنل ڈیسیجنز لیتے ہیں ان کو بیس کیا جاتا ہے ریشنل آرگیومنٹیشنز پر۔ فار ایگزامپل یورپین سوسائٹیز۔ کمیاں ہر چیز میں ہوتی ہیں، ان میں بھی ہیں، وہ بھی پابندی لگاتے ہیں، لیکن اگر کسی موسٹ اپر لیول کی بات کریں تو وہ اور کوئی نہیں، یورپ ہے۔ وہ یہ سب ریشنل بیس پر بناتے ہیں، بجائے اس کے کوئی اتھارٹیرین گورنمنٹ سسٹم ہے اس کو اسٹرینتھن کر کے۔ پھر نیو سوشل موومنٹ کی بات کرتا ہے، وہ اس پر بھی زور دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو نیو سوشل موومنٹس ہیں انہوں نے بجائے جو بھی ہم نے بات کی اس کام کو کرنے کے بجائے انہوں نے انسان کو محدود کر دیا ہے۔ فار ایگزامپل پولیٹکس میں جیسے جیسے نئی چیزوں کے اضافے ہو رہے ہیں، خاص طور پر بیکورڈ کنٹریز میں، وہ انتہا پسندانہ ہو رہے ہیں، وہ کولونائزیشن پر مبنی اضافے ہو رہے ہیں۔ جس معاشرے کو ان چیزوں سے ہٹنے کی ضرورت ہے وہ اس طرف ان کو لے جایا جا رہا ہے۔ ایسی سچویشن اب تو بن گئی ہے کہ لوگ آزاد ہونا چاہیں بھی تو آزاد نہیں ہو سکتے۔ ان لوگوں نے ایسا بیانیہ سیٹ کر دیا ہے، عوام خود اس طرف جا رہی ہے جس طرف ریاست ان کو لے کر جانا چاہ رہی ہے۔ ان لوگوں نے تو ریاست کا کام ہی آسان کر دیا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے